खुदा बाप के अजीम जलाली नाम में आप सबको सलाम। जो इस वक्त मुझे शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं, मैं खुदा का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा अपने काम अपने नाम के लिए जगह ब जगह इस्तेमाल करता। और मेरा नाम पास्टर मून चमन है और मैं क्राइस्ट होलीनेस चर्च कुरंगी ढाई और क्रिश्चियन टाउन जो ब्रांच है वहाँ पर खिदमत के काम को अंजाम देता हूँ। मैं खुदा का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज साइमीन जो आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त शाइन स्टार टीवी पर, खुदा ने ये फजल बख्शा कि मैं आज आपसे भी कलाम की बातें शेयर कर सकूं। और मैं खुदा का मशकूर हूं कि आज शाइन स्टार टीवी के तवस्सुल से आपसे खुदा के कलाम की चंद बातें जो हैं वो मैं शेयर कर सकूंगा। और मैं शाइन स्टार टीवी की टीम का शुक्रगुजार हूं, खुसूसन खुदा के खादम पास्टर आशर मंचा का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने आज ये एक हसीन मौका मुझे दिया ताकि मैं तमाम सुनने वाले देखने वाले लोगों से खुदा के कलाम की चंद बातें शेयर कर सकूं। मैं और आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में खुदा वक्तन ब वक्तन अपने मौजज़ात, अपनी बरक़ात, अपनी शफ़क़तों का नुज़ूल करने का मंसूबा रखता है। और हम ज़मीन पर रहते हुए खुदा के साथ अपना जो रिश्ता है उसको इस्तवार करने के लिए बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं। उसकी मिसाल यूं मैं देता हूँ, हम इबादत करते हैं खुदा के साथ रिश्ता कायम करने के लिए, हम खुदा की तमजीद करते हैं खुदा के साथ जुड़े रहने के लिए, खुदा के ज़ुर दुआ करते हैं खुदा की कुर्बत को पाने के लिए। और चूंकि आप जानते हैं कि रोज़ों के अय्याम हैं और मुमकिन है कि हम खुदा की कुर्बत और खुदा के जलाल को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने वाले हो सकें। और एक तरीका जैसा कि इबादत के जरिया से, दुआ के जरिया से, फिर प्रस्तिश के जरिया से हम खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं, इसी तरह खुदा के कलाम में से आज हम खुदा की मजीद एक और जो कुर्बत है उसमें इजाफा बढ़ने के लिए हम खुदा के कलाम को देखेंगे। और रोजा के मुतालिक हम खुदा के कलाम में से नहमिया की किताब में से खुदा के कलाम की आज तलावत करेंगे। जिनके पास जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोलें नहमिया पहला बाब, और उसकी जब हम चौथी आयत से खुदा के कलाम की तलावत करते हैं तो बाइबल मुकद्दस मेरी और आपकी रहनुमाई करती है। नहमिया की किताब उसका पहला बाब उसकी चौथी आयत में यूं मरकूम है, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिन तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावन आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपना कान लगा और अपनी आंखें खुली रख ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैंने अब रात दिन तेरे हजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूं, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूं। और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है, हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों को और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर कर दूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो वो तुम्हारे आवारा गर्द आसमान के किनारों पर भी हों, मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मकाम पर पहुंचा दूंगा
जिसे मैंने चुन लिया है ताकि अपना नाम वहां रखूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत साबित हो। मैं और आप आज खुदा के कलाम में से चंद लम्हों के लिए खुदा के मंसूबों को देखते हैं कि खुदा किस कदर हमारे लिए मंसूबा रखता है। और चूंकि रोजों के अय्याम हैं, इन रोजों के अय्याम के अंदर बसावकात हम सिर्फ अपनी जात के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए रोजा जरूर रखते हैं। लेकिन हमें इस बात के मुतल्लिक भी काम करने की जरूरत है, हमें इस बात के लिए भी रोजा रखने की जरूरत है कि जिस तरह नहमिया अपनी कौम के लिए रोजा रख रहा है। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो हमारी कौम मुश्किलात के अंदर मुब्तला है और आए दिन हम कोई ना कोई ऐसा वाकया सुनते हैं, आए दिन हम कोई ना कोई ऐसी चीज जो सोशल मीडिया पे है वो हमारी आंखों के सामने से रूनुमा होती है। मैं आपको इस बात के लिए आज मोटिवेट करना चाहता हूं इस कलाम के हवाला से। जैसा नहमिया पहले बाब की 4 आयत से हमने 9वीं आयत तक देखा है, मैं आप सबको इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहता हूं क्योंकि खुदा चाहता है, खुदा अपने कलाम के मुताबिक मंसूबा रखता है। और यहाँ मेरे और आपके पास एक एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल ये है कि हम खुदा के हजूर अपनी कौम को जब रोजा की हालत में ठहर कर उसके सामने तमाम मामलात को रखते हैं तो खुदा अपनी कुदरत और अपनी शफकत का नज़ूर करता है। यहाँ कौम जो है वो बुरे हालात के अंदर है, कौम जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, और हैकल जो है वो भी बर्बादी का शिकार है, और जो यरूशलेम की फसील है वो भी तबाह हुई हुई है। और नहमिया यहाँ अपनी सरफराजी के लिए नहीं कि मैं बादशाह के हजूर ऊंचा मकाम पालूं, मुआशरती तौर पर कुछ और जो चीजें हैं वो हासिल कर लूं, जो बदनी जरूरियात हैं उनको अपनी जिंदगी के अंदर कायम कर लूं, नहीं, बल्कि यहाँ मुझे और आपको खुदा का कलाम बयान करता है कि वो अपनी कौम के लिए दर्द रखता है, अपनी कौम के लिए दिल के अंदर उसके दर्द पैदा हुआ कि मेरी कौम किस तरह से असीरी के सबब से तितर बितर हुई है और उनकी जो माली कंडीशन है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। और आज मैं और आप भी इस बात के लिए खुदा के कलाम के मुताबिक तैयार हो सकते हैं। मैं और आप भी खुदा के मंसूबा के तहत अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि रोजा खुदा की हजूरी में एक बढ़ने का ऐसा जरिया हमारे पास मौजूद है जिससे हम खुदा की कुर्बत और खुदा के इरफान को और ज्यादा नजदीकी से जान सकते हैं। मैं और आप आज खुदा के कलाम के मुताबिक जब इस हवाला को खुदा की बख्शी हुई हिकमत से समझेंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा हमारी जिंदगी में भी जिस तरह नहमिया के दौर में काम किया वैसे हमारी कौम के लिए हमारी जिंदगी में भी काम करेगा, क्योंकि खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है। यहाँ मैं और आप देख सकते हैं 4 आयत के अंदर जब हमने इसकी तलावत की तो खुदा का कलाम मुझे और आपको बयान करता है, जब मैंने ये बातें, कौन सी बातें, कि कौम का हाल क्या है, कौम किस तरह की कंडीशन में है, लोग जो हैं इस्राएली वो किस मुश्किलात का शिकार हैं। तो आज मैं और आप तो इस तरह की बातें सुन रहे हैं, और हम में से हर एक शख्स जो है अपने घर की फिक्र में पड़ा हुआ है, हर किसी को अपने घर की दौड़ लगी हुई है, हर कोई दौड़ रहा है तो अपनी जरूरियात के लिए, अपने घर की फिक्रों के लिए, अपनी औलाद, अपनी बदनी फिक्रों के लिए दौड़ रहा है, लेकिन किसी को कौम की फिक्र नहीं है। हम आए दिन देखते हैं कि हमारी कौम के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। आए दिन कोई ना कोई दे पर दे कोई ना कोई मसला खड़ा होता जा रहा है, और हम इस बात के लिए अपने जहन को तैयार करके बैठे हुए, कोई बात नहीं, मसीही हैं और मसीह होने के नाते हमें मुश्किलात और मुसीबतें सहनी है। अजीजों, ये बात ठीक है, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह ने जैसे कहा वो मुसीबतें सहनी है, हमें वो दुख अपनी जिंदगी के अंदर सामना उनका करना है,
لیکن جب اس طرح کی حالت آئے تو نہمیہ کی طرح ہمیں اپنا رویہ بھی بنانے کی ضرورت ہے، نہمیہ کی طرح ہمیں سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نہمیہ نے آواز نہیں اٹھائی، احتجاج نہیں کیا، نہمیہ نے اس بات کے لیے کوئی ٹیم تیار نہیں کی، لوگوں کو اکٹھا کر کے بینرز بنا کر کسی حکومت کے آگے پیش نہیں کیے، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ وہ اکیلا ہی خدا کے حضور روزہ کی حالت میں بیٹھ گیا، اکیلا ہی خدا کی حضوری میں آ گیا اور روزہ رکھا، گڑ گڑایا۔ اس نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا اور اس کے اس ایفرٹ کی وجہ سے قوم جو ہے بحران سے نکل گئی۔ وہ جو پرابلم کا شکار تھے، اسیری کے اندر تھے، اور ان کے جو یروشلم کی فصیل خراب ہوئی تھی، وہ فصیل بھی درست ہونے کے لیے اس کے لیے جو ذرائع ہیں وہ خدا کی طرف سے مہیا ہونا شروع ہو گئے۔ میں اور آپ تو آج کوانٹٹی کے اندر زیادہ ہیں، میں اور آپ تو آج تعداد کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اب اس طرح کی جو بات ہوتی ہے، قوم جو مصیبت کے اندر آتی ہے، آج خبر کا پہنچنا اتنا مشکل نہیں ہے جب نہمیہ کا دور تھا۔ آج تو ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہیں، نیوز ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب، انسٹاگرام، اور بہت ساری ایکٹیویٹی جو ہیں ان پر اس طرح کی خبریں آ جاتی ہیں، کہیں کوئی واقعہ ہو۔ لیکن یہاں جب اس دور کی بات کرتے ہیں، اس وقت کی بات کرتے ہیں، اس وقت کے اندر خبر جو پہنچتی تھی وہ بہت دیر کے بعد پہنچتی تھی۔ خبر رسائی کا کام اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن باوجود اس کے کہ جب اسے علم ہوا تو اس نے اس بات کو کہ خدا کے منصوبہ کے پوزیشن بھی اعلیٰ تھی، ایسا نہیں کہ اس کی پوزیشن جو معاشرتی طور پر ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، پوزیشن کے اعتبار سے وہ ٹھیک تھا، لیکن بجائے اس نے کہ کسی حکومت کے افسر سے یا اس دور کے بادشاہ سے بات کرے، پہلے خدا کے حضور اس بات کو رکھا، اور کس طرح سے آواز اٹھانے سے پہلے اس نے قوم کے لیے، یروشلم کی فصیل کے لیے، سارے کام کے لیے خدا کے حضور روزہ کی حالت میں ٹھہرا۔ اور یہاں پر میں اور آپ دیکھتے ہیں 4 آیت میں لکھا ہے، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دن تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کر آسمان کے خدا سے دعا کی۔ میں اور آپ روزہ کی حالت میں جب خدا کے حضور آتے ہیں تو خدا اب ہماری اس حالت کو دیکھتا جو ہم اپنی بھوک اور پیاس سے انتجاب کر کے، علیحدگی کر کے خدا کی حضوری میں اس کی قربت کو پانے کے لیے آتے ہیں۔ تو عزیزو، کیا خدا اپنے وعدہ کے مطابق آج سچا نہیں؟ آج بھی سچا ہے۔ وقت مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے، جو جس سٹیپ کو اپنانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے، ہمیں قوم کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں قوم کے لیے خدا کے حضور متفق ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب روزوں کے ایام ہے، اور ہر شخص، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آج اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اب تیاری ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اب ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ اب اٹھ کھڑے ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کرنا شروع کر دیں کہ خدا، تیرے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ میں دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کروں گا، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں تیرے پیر کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ آج ہمیں اپنی قوم کے لیے روزہ رکھ کر خدا کے حضور گریہ زاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری قوم خدا کے آئین و احکامات سے منحرف ہو چکی ہے۔ ہماری قوم اگر آج مشکلات کا شکار ہے، ہماری قوم اگر آج پرابلم اور کرائسس کو دیکھ رہی ہے، تو اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو تسلی دے دیں اور کلام کی وہ بات پکڑ لیں، وہ اس آیت پر غور کر لیں کہ جی کلام خدا میں یسوع نے فرما دیا ہے کہ میرے نام سے تمہیں بہت سے لوگ ستائیں گے، تنگ کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں نہمیہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے، خدا، ہم نے اور ہمارے خاندان نے، ہماری پوری قوم نے، ہمارے آباء و اجداد نے تیرے حضور، تیرے حکموں کی نافرمانی کی ہے،
اور وہ یہاں اس بات کی تصدیق بھی کر رہا ہے 7ویں اور 8ویں آیت میں کہ خدا تو نے اپنے بندہ موسیٰ سے فرما دیا تھا کہ اگر تم میرے حکموں کی نافرمانی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا۔ لہذا آج اگر اس طرح کے حالات ہم فیس کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات سے ہم گزر رہے ہیں، اس مصیبت کا سامنا ہمیں ملک پاکستان کے اندر ہے کہ ہماری قوم پر دے پر دے پرابلمز آ رہی ہیں، تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہماری قوم، آج ہمارے لوگ خدا کے آئینوں اور احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب ہمیں ایک ہو کر خدا کے حضور گریہ زاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہمیہ اکیلا روزہ رکھ کے اتنا بڑا کام قوم کے لیے کر سکتا ہے تو کیا ہم سب جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، متفق ہو کر جب خدا کے حضور گریہ زاری اور روزہ کی حالت میں ٹھہریں گے تو کیا خدا ہمیں اس زمین پر ملک پاکستان میں سرفراز نہیں کرے گا؟ کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، وہ فرما چکا ہے، وہ کہہ چکا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنا آج رویہ تبدیل کرنے کے لیے۔ ہر کوئی شخص اپنے گھر کی فکر ضرور کر رہا ہے، ہر کوئی شخص اپنے مالی نظام کی فکر کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی شخصی روحانی زندگی کی فکر کر رہا ہے، لیکن آج اگر فکر نہیں ہو رہی تو وہ قوم کی فکر نہیں ہو رہی۔ ہمیں نہمیہ کی طرح اپنا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں نہمیہ کی طرح سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ خدا کے حضور قوم کے لیے گریہ زاری اور روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ روزوں کے ایام ہے اور متواتر طور پر میں اور آپ روزوں کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور روزہ رکھ کر کئی لوگ جو ہیں وہ خدا کے حضور اس کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ خدا انہیں مالی، خاندانی اور بدنی اور پھر روحانی طور پر گروتھ بخشے۔ تو کیا اگر ہم آج متفق ہو جائیں اور اس بات کے لیے نہمیہ کی طرح خدا کے حضور روزہ میں ٹھہر جائیں تو کیا خدا ہمیں اس نہمیہ کی طرح سرفراز نہیں کرے گا؟ ڈیفینیٹلی کرے گا، کیونکہ اس کے کلام کے وعدے ہیں۔ اور اگر ہم 9ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو وہ تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام پر پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ اب یہ خدا کا وعدہ ہے، لیکن خدا کا وعدہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک ہم خدا کے حکموں کے مطابق، خدا کے فرمانوں کے مطابق نہیں ہوتے، خدا کے آئین کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ اور آج شاید میں سمجھتا ہوں، بلکہ شاید نہیں، ایسا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں۔ اگر ہمیں کرائسس یا مصیبتیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں تو اس کے پیچھے ہم خود ذمہ وار ہیں، ہم ان مصیبتوں کو خود بلاوا دینے والے ہیں۔ آج دے پر دے اگر ہم نیوز کے اندر اور طرح طرح کی باتیں سن رہے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ وہ ہو گیا، فلاں ایسا واقعہ ہو گیا، تو اس کا سب سے بڑا سبب ہم خود ہیں۔ آج پوری قوم کو اس بات کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، آج پوری قوم کو اس بات کے لیے اپنے اندر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے منصوبہ کے تحت اگر چاہتا ہے کہ قوم سرفراز ہو، وہ سرفراز ہو، تو اسے نہمیہ کا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، قوم کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، قوم کے لیے خدا کے حضور آ کر گریہ زاری کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے حضور آ کر رونے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا ہماری قوم کو سر بلند کرے اور آسمان کے دریچے کھول کے اتنی برکت برسائے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے خدا کے منصوبہ کے تحت اس بلند مقام کو حاصل کر سکے۔ میں اور آپ اگر خدا کے کلام میں سے آستر کی کتاب کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایک اسی طرح کی سچویشن نظر آتی ہے کہ قوم جو تھی وہ بحران کا شکار تھی، قوم جو تھی
وہ موت کے شکنجا کے اندر جکڑی جا رہی تھی، موت کا قبضہ اس کے اوپر حاوی ہو رہا تھا، اور آرڈر بھی جاری ہو گیا، فرمان بھی ہو گیا کہ اب جتنے بھی یہودی ہیں فلاں فلاں تاریخ میں ان کو ایک ہی دن کے اندر ہر صوبہ کے اندر یہ ڈنڈورا پیٹ دیا جائے کہ یہودیوں کو مار دیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قوم متفق ہو گئی، قوم نے خدا کے حضور آ کر یونٹی اپنا لی، اور اسی یونٹی کی وجہ سے خدا نے قوم کو سر بلند کر دیا۔ نہمیہ خدا کے حضور اکیلا متفق ہوا، آستر اور اس کی قوم متفق ہو گئی، اور خدا نے سر بلندی سے انہیں ہمکنار کر دیا۔ آج بھی خدا اپنی قدرت اور اپنی شفقت کا نزول کرنا جانتا ہے، آج بھی خدا اپنے معجزے کو صادر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں اور آپ اگر نہمیہ اور آستر اور اس کی قوم کی طرح کا رویہ اپنا لیں تو ہمارے ساتھ اس ملک میں ایک نیا دور ہمارے ساتھ شروع ہو جائے گا کہ ہم سربلندی کی طرف گامزد ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر اس چیز کی کمی آئی ہے۔ ہم خدا کے منصوبہ کے لیے، خدا کے پلان کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے ہیں۔ خدا کا پلان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خاندانی طور پر بڑھیں، ہم روحانی طور پر ہی صرف بڑھیں، بلکہ خدا کا پلان یہ بھی ہے کہ ہم قوم کے اعتبار سے بھی ترقی کریں۔ اس لیے ایسے ہی اس نے اپنے کلام میں نہیں فرما دیا کہ میں دنیا کی سب قوموں سے زیادہ، اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ قوم کے اعتبار سے بھی ہم سربلند ہو۔ تو مجھے اور آپ کو اس رویے کے اندر، اس سانچے کے اندر جس میں خدا ڈالنا چاہ رہا ہے، آج ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم وہ سانچہ نہیں اپنائیں گے، ہم خدا کی حضور سے اس کی برکت کو رسیو نہیں کر سکتے، اس کی شفقت کو رسیو نہیں کر سکتے۔ اور خدا اپنے کلام کے مطابق چاہتا ہے، اور وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم روزہ میں ٹھہرے، خدا کے حضور دعا کریں، اپنی تمام غلطیوں، تمام خطاؤں کو جو کہ خدا کی حضور ہم نے کی ہیں، باحیثیت قوم، باحیثیت قوم، میں پھر دہراتا ہوں، باحیثیت قوم جو ہم نے غلطیاں خدا کے حضور کی ہوئی ہیں، ان کا آج اقرار کر لیں، اور دیکھیں پھر خدا کیسے اپنی رحمت اور اپنی شفقت کا نزول کرتا، کیسے پھر اپنی برکت اور اپنی حضوری کا نزول کر کے اس ملک میں جو کہ ہم اقلیتی طور پر رہتے ہیں، ہمیں سرفرازی کی طرف گامزد کر دے گا۔ خدا کا منصوبہ ہے، خدا کا پلان ہے، ہر جگہ پر اس کا نام عزت اور جلال پائے، ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر وہ اپنے لوگوں کو جس ملک میں بھی رکھے وہاں پر کمتر رکھے؟ نہیں، بلکہ گھٹنا اسی وقت اس کے آگے جھکے گا جب خدا کے منصوبہ۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، دانیل ایک غیر ملک کے اندر ہے جہاں اس کے اپنے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہاں دانیل خدا کے ساتھ، اس کے حکموں کے ساتھ، اس کے فرمانوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور خدا نے ان غیر لوگوں سے اپنے نام کی تعظیم کروائی۔ کیسے؟ کیونکہ وہ پہچان گئے کہ خدا دانیل کے ساتھ ہے، اور اس کی سرفرازی کو کسی نے روکا نہیں۔ تو اگر خدا دانیل اکیلے کو سرفراز کر سکتا ہے، یوسف کو سرفراز کر سکتا ہے، اگر ہم متفق ہو جائیں تو کیا ہمیں سرفراز نہیں کر سکتا؟ اگر آستر اور اس کی قوم کے لوگ متفق نہ ہوتے تو کبھی بھی جو صلیب ان کے لیے بنائی گئی تھی، جو موت ان کے لیے تیار کی گئی تھی، وہ اس سے بچ نہیں سکتے تھے۔ لیکن وہ متفق ہو گئے، انہوں نے یونٹی کر لی، انہوں نے اپنے اندر اس بات کو قائم کر لیا کہ ہم نے خدا کے حضور گڑ گڑانا ہے، باحیثیت قوم روزہ رکھنا ہے۔ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، میرا ایمان ہے۔ میں آپ سب کو اس بات کے لیے جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، میں آپ تمام لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں، آئیں ہم اپنے لیے نہیں،
اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنی روحانی ترقی کے لیے نہیں، اپنی ضروریات کے لیے نہیں، بلکہ اپنی قوم کے لیے متفق ہو جائیں، روزہ کی حالت میں ان روزوں کے ایام میں روزے رکھنے شروع کر دیں۔ میں آپ کو حقیقت بات بتاتا ہوں، 2021 اگر ہم اپنی قوم کے لیے روزہ رکھنا شروع کر دیں، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اس ملک میں خدا ہمیں سرفراز کرے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت ہماری سرفرازی کو روک نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ لہذا میں آپ تمام لوگوں کو ایک بار پھر اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتا ہوں کہ آئیں اور باحیثیت مسیحی قوم ہونے کی حیثیت سے اپنی پہچان کو خدا کے حضور سے پہچانیں اور خدا کے حضور گریہزاری کریں، روزہ رکھیں تاکہ خدا ہمیں سربلند کرے۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج اس کلام سے مستفید ہوئے، فیض یاب ہوئے، اور مجھ سمیت خدا نے ہم سب کو جو بلیسنگ اس میسج سے دی ہے اس کے لیے میں خدا کا نہایت شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکاتے دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ زندہ آسمانی پتا، میں اس وقت اس کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تیرے منصوبہ کے تحت آج جو کلام کیا اے باپ، تیرے روح القدس کی وساطت سے ہوا، وقت اپنے منصوبہ کے تحت ہمیں نہمیہ کی طرح اپنی قوم کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق بخش، آستر اور اس کے لوگوں کی طرح اپنی قوم کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق بخش، تاکہ قوم ہر طرح کے بحران سے آزاد ہو اور ہم فاتح ہوں، سربلند ہو۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگا پایا ہے، آمین۔